अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आते ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बहुत सारी खबरें गर्म हैं जनाब। एक खबर तो ये गर्म है कि कप्तान और बुशरा बीबी में हो गए हैं शदीद इख्तिलाफ़ात और मामलात तलाक की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ बुशरा बीबी के वादा माफ़ गवाह बनने की खबरें भी आ रही हैं और कुछ ऐसी ही खबरें फरहत गोगी और एहसन जमील गुजर के हवाले से भी आ रही हैं। कुछ मुराद सईद की गिरफ्तारी का भी बहुत शोर है। इन मामलात में हक़ाइक़ क्या हैं, ये आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में इस वक्त दाल जूतियों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हड़बोंग मची हुई है, बहुत सारे ग्रुप बन रहे हैं और एक ग्रुप तो बाकायदा जाके स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के मिन्नतें तरले करता हुआ पाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ गिरफ्तारियां भी जारी हैं और रिहाइयाँ भी जारी हैं। ये चल क्या रहा है, इस पे बात करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। एक तो हमने रिक्वेस्ट करनी है हुकूमत पाकिस्तान से और एक हुकूमत की तरफ से रिक्वेस्ट करनी है पाकिस्तानियों से। हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट ये है कि जो पिछले दिनों बहुत तरस तरस के छोटा सा रिलीफ मिला था, जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों के हवाले से कमी हुई थी, आटे की कीमतों में कमी हुई थी, कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी हुई थी और एलपीजी की कीमतों में कमी हुई थी। लेकिन अभी तक इस कमी के असरात बराह रास्त अवाम तक पहुंचना शुरू नहीं हुए हैं। इसके असरात कैसे पहुंचेंगे? ऐसे पहुंचेंगे जब डीजल और पेट्रोल अगर सस्ता हो रहा है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए कम होने चाहिए, और अगर एलपीजी सस्ती हुई है और कुकिंग ऑयल सस्ता हुआ है और आटा सस्ता हुआ है तो इसके असरात भी अवाम तक पहुंचने चाहिए, उनको ये चीज़ें सस्ती मिलनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसके असरात अवाम में जिस तरह पहुंचने चाहिए उस तरह अभी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि ये कीमतों का कंट्रोल और उसके समरात अवाम तक पहुँचें, ये ज़्यादातर ज़िम्मेदारी होती है हर ज़िले की ज़िली इंतज़ामिया की, और ज़िली इंतज़ामिया जो है इस वक्त पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर काबू पाने में मसरूफ़ है, तो शायद इस वजह से ये मामला हो। लेकिन ये जो भी मामला है इसको करना तो हुकूमत ने और ज़िली इंतज़ामिया नहीं है और इनको ये इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। एक तो ये गुजारिश करनी थी। दूसरी गुजारिश ये करनी थी कि जनाब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से जो एक गुजारिश है रियासत पाकिस्तान की, हुकूमत पाकिस्तान की, वो ये है कि जनाब मेहरबानी करें, पाकिस्तान जो है ये सबका पाकिस्तान है और बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान का असासा है। किसी भी सियासी जमात के साथ जो है वो पाकिस्तान को नथी नहीं किया जा सकता। जितने बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं और जो वो रेमिटेंस भेजते हैं, जो वहाँ से वो ज़र मुबादला यहाँ पर भेजते हैं, और कहीं भी पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में जो उनके बैरून मुल्क शहरी होते हैं वो जो रेमिटेंस भेजते हैं उससे उन मुल्कों की मईशत पे बड़ा उसका असर होता है। यकीनन पाकिस्तान की मईशत पे भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो गुजारिश है कि जनाब किसी प्रोपेगेंडे में ना आए। रियासत पाकिस्तान के मामलात को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये गुजारिश है कि आप सियासत से अलग रखें, और सियासत और चीज़ है और मुल्क से मोहब्बत और चीज़ है। मुल्क की मोहब्बत को मुकद्दम रखिए। पाकिस्तान के जिस तरह भेजते थे और पहले से बढ़कर भेजें, पाकिस्तान इस वक्त मुश्किलात का शिकार है और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर पाकिस्तान की जो है वो बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। तो ये गुजारिश करनी थी। बैरून मुल्क पाकिस्तानी से आगे बढ़ते हैं, अपनी खबरों की तरफ आते हैं। जनाब सबसे पहले तो हम एक क्रेडिट लेना चाहेंगे। हमारा हक बनता है ना जी क्रेडिट लेना, अगर हमने कोई आपको खबर दी। हमने को 2 दिन पहले ये खबर दी थी कि जनाब चौधरी शुजात हुसैन से उनके बेटे जो हैं वो उनके सामने डट गए हैं, चौधरी सालेक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन, और उन्होंने अपने वालिद को ये कहा है कि जनाब चौधरी परवेज़ लाई को कुछ भी हो जाए काफ लीग में वापस नहीं लेना। तो ये जनाब आज हमारी खबर अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त ऐसे साबित हुई कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो मुस्लिम लीग काफ के जो रहनुमा हैं चौधरी सरवर साहब, साबिक गवर्नर पंजाब, वो कर रहे थे और उनके साथ चौधरी शाफे हुसैन भी खड़े थे, चौधरी शुजात हुसैन की साहबजादे। तो जब वो बात कर चुके तो फिर सहाफ़ियों ने एक बात पूछी चौधरी शाफे साहब से कि जी चौधरी परवेज़ लाई का क्या मुस्तकबिल है, आप इस हवाले से क्या देखते हैं? तो उन्होंने फिर आके बड़ा इसका जवाब दिया और हमारी खबर की तस्दीक थी। उन्होंने कहा कि जी ख़ानदान के तौर पे अगर हम देखें तो हम चौधरी परवेज़ लाई को ख़ानदान में वापसी पर खुशामदीद कहेंगे, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में उनकी वापसी के दरवाजे बंद हैं। उन्होंने हमारी खबर की तस्दीक की कि चौधरी शुजात को उनके साहबजादों ने कह दिया कि जनाब अब ये जो अंकल जी हैं चौधरी परवेज़ लाई, इनके अब सियासत में हमने उनके साथ नहीं चलना। तो इस चीज़ की उन्होंने तस्दीक की और उन्होंने ये फिर चौधरी परवेज़ लाई को ये मशवरा दिया कि वो बेहतर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लटकने के बजाय कोई अपनी सियासी पार्टी बनाए और उस पर काम करें। यानी बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में अब चौधरी परवेज़ लाई की कोई जगह मौजूद नहीं है। अगर वापसी का रास्ता देखें भी तो शायद उनको ये जगह नहीं मिलेगी क्योंकि उनके घर से अब ऐसी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। उससे आगे बढ़ते हैं जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो मैंने अर्ज़ की थी कि दाल जूतियों में बट रही है, वो इस वजह से अर्ज़ की थी
کہ جو گروپس کام کر رہے ہیں. آج بھی 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر لوگ جا چکے ہیں. وہ جو ہے اس وقت ایک تو دوسری پارٹیوں کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں اور کچھ دوسرے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جناب ان کو ہم اپنے ساتھ ملا لیں. تو اس وقت 2 جو گروپ ہیں وہ بڑے متحرک اور فعال ہیں. ایک گروپ تو چودھری اپنا جہانگیر ترین صاحب کا ہے. جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کا آج ایک اجلاس بھی اور اس اجلاس کے بعد جو ہے سردار تنویر الیاس کی نے میڈیا سے گفتگو بھی کی. سردار تنویر الیاس سمیت بہت سارے اراکین قومی اسمبلی جو سابق وہ اس میں شامل تھے. سردار تنویر الیاس تو سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے وہ بھی تھے. تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ جی ہم جو پارٹی بنا رہے ہیں یہ اب پاکستان تحریک انصاف کو ریپلیس کرے گی. اور اسی طرح پھر ایک اور پریس کانفرنس آج کی کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر نے. کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر جو پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں حکومت تھی عثمان بزدار صاحب کی, اس میں وزیر داخلہ ہوا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر اب وہ بھی پارٹی چھوڑ گئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے جناب ایک اعلان کیا ہے آج پریس کانفرنس میں کہ جناب یہ جو پاکستان تحریک انصاف کو جن لوگوں نے چھوڑا ہے وہ ہم اس طرح ان کو رلنے نہیں دیں گے. ان کا مراد یہ تھی کہ ہم ان کو رلنے نہیں دیں گے. اور انہوں نے کہا کہ جی ایک ہم نے میٹنگ کی ہے, آپس میں رابطے کیے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سابق اراکین قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی, سابق ٹکٹ ہولڈرز اور جو پارٹی کے عہدیدار ہیں. تو انہوں نے کہا کہ 35 سے زائد جو ٹکٹ ہولڈرز اور اراکین اسمبلی ہے وہ ان سے رابطے میں ہیں. اور کل جو ہے وہ ایک بڑا اجلاس کیا جائے گا جس میں یہ گروپ جو ہے وہ اکٹھے چلنے کا اعلان کرے گا. آگے ان کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے, وہ بارگین کر کے کسی پارٹی میں جائیں گے یا کوئی الگ پارٹی بنائیں گے یا تحریک انصاف کا کوئی نیا دھڑا نئی جماعت کے طور پر رجسٹر کریں گے, یہ بھی آگے بات کی بات ہے. اس وقت یہ 2 بڑے گروپ جو ہیں وہ چل رہے ہیں اپنی نئی پارٹیاں بنانے کے سمے جو پاکستان تحریک انصاف سے نکلے ہیں. ایک تیسرا گروپ بھی ہے جی, اور وہ اس تیسرے گروپ کی ایکٹیویٹیز بڑی دلچسپ ہیں. اس گروپ کی قیادت کر رہے ہیں جناب ریاض فتیانہ, پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی تھے. انہوں نے اور ان کے ساتھ جو ان کے ہم خیال اراکین قومی اسمبلی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو مستعفی ہو چکے ہیں اور پھر عدالتوں نے کہا کہ ان کو واپس لے لیں, لیکن اسپیکر صاحب ان کو لے نہیں رہے. اچھا, اسپیکر صاحب جو ہے وہ عدالتوں کے فیصلوں کے پابند نہیں ہے کیونکہ ایکٹ آف پارلیمنٹ جو ہے, جو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ عدالتوں کا حکم لاگو نہیں ہوتا. اسپیکر صاحب کی مرضی ہے کہ مان لیں, نہیں مرضی تو ان کے اوپر عدالتیں حکم چلا نہیں سکتی. یہ ایک قانون کی بات ہے, آئین کی بات ہے. تو یہ خبر ملی ہے کہ جناب ایک بہت بڑا گروپ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی کا, جنہوں نے اس وقت عمران خان صاحب کے بہکاوے میں آ کے یا ان کے دباؤ میں آ کے استعفے دے دیے تھے اور اب وہ دھکے کھاتے پھر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری قومی اسمبلی کی رکنیت بحال ہو جائے. عدالتوں سے بھی حکم لے آئے تو وہ اب حکم چل نہیں رہا. تو یہ پتہ چلا کہ انہوں نے ایک تو رابطہ کیا ہے قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب سے, اور راجہ پرویز اشرف صاحب سے ریاض فتیانہ صاحب نے بھی رابطہ کیا اس گروپ کی نمائندگی کرتے ہوئے اور کہا کہ جناب راجہ جی مہربانی کرو, جان دو, غصہ ہوگی ساڑھے کرو غلطی, بچے کی جان لوگے کیا. تو کچھ ایسی صورتحال اس وقت بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اور جو راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں یہ بھی پتہ چلا کہ انہوں نے بھی کوئی ہمدردانہ غور کا وعدہ ان سے کر لیا ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے سیکرٹری نیشنل اسمبلی اور قومی اسمبلی کا جو لیگل ونگ ہے, قانونی ونگ ہے, اور جو وزارت قانون ہے اس سے بھی اس حوالے سے رائے مانگ لی ہے. کیونکہ جن اراکین اسمبلی پاکستان تحریک انصاف نے ان سے رابطہ کیا کہ جی مہربانی کریں ہمیں اسمبلی میں آنے دیں, انہوں نے اچھے بچے بننے کی یقیندانی کرائی اور کہا کہ جناب ہم کسی قانون سازی میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے, کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے, کوئی اسمبلی میں ہم شور شرابہ نہیں کریں گے, چپ کر کے اچھے بچوں کی طرح آ کے کلاس اٹینڈ کیا کریں گے. تو آپ مہربانی کریں, میں تو غصہ جانے دیں, ایک بار ہمیں واپس آنے دیں. تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں عملاً جو ہے وہ دال جوتیوں میں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. یہ جو ساری صورتحال میں نے آپ کو بتائی ہے. آگے بڑھتے ہیں جناب اگلی خبر کی طرف. آج 2 بڑے اہم واقعات ہوئے. ایک واقعہ تو ہوا ڈاکٹر یاسمین راشد کی بریت کا. بریت سے مراد ہے کہ ان کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا گیا. کس مقدمے سے ڈسچارج کیا گیا جی؟ کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کی مقدمے سے ڈسچارج کیا گیا اور ان کو آج عدالت میں پیش کیا گیا. پولیس نے ان کا مزید ریمانڈ مانگا. تو عموماً ہوتا ہی ہے کہ اگر عدالت مناسب نہیں سمجھتی مزید ریمانڈ دینا, انسداد دہشت گردی کی عدالت تھی لاہور کی, تو اگر عدالت نہیں مناسب سمجھتی جسمانی ریمانڈ دینا تو وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیتی ہے. لیکن ایک سرپرائز دیا عدالت نے اور یاسمین راشد کو مقدمے سے ہی ڈسچارج کر دیا. اب یہ ایک بڑا حیران کن واقعہ تھا کیونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں ان کی تو باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں, ان کی گفتگو کی ویڈیوز موجود ہیں. کہاں جا رہی ہیں جی؟ کور کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں جی؟ کارکنوں کو لے کے جا رہی ہے. کارکنوں کو کیوں لے کے جا رہی ہے جی؟ اور کس کو لے کے جائیں؟ پھر وہ ایک سابق انٹیلیجنس کے افسر سے فون پر بات کرتے ہوئے پائے گی جن سے وہ گائیڈنس لے تھی کہ یہ تو اب ہم نے کر دیا کور کمانڈر ہاؤس میں, اگلا حکم لاؤ. پھر ایک اور ویڈیو میں وہ جناب گاڑی کی چھت پہ چڑھی ہوئی جناب جا رہی ہیں بندے ساتھ لے کے, باقاعدہ جیسے مطلب گینگ لے کے جاتے ہیں اس طرح. یہ سارا کچھ ہوا اور مقدمے کی تفتیش تو کیا ہونی تھی, مقدمہ چلنے نہیں دیا گیا. ATC میں پیش کی گئی, انہوں نے مقدمے سے ڈسچارج کر دیا.
اب یہاں پہ جو ہے ایک بنیادی طور پہ ناانصافی کا ایک عنصر نظر آتا ہے. ناانصافی کس طرح سے؟ ناانصافی اس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف منشیات کا کیس بنایا گیا تھا اور 6 مہینے تک رانا ثناء اللہ صاحب کی ضمانت نہیں ہوئی تھی اور اس کے بعد ضمانت جب ہوئی تھی اس کے بعد کیس چلتا رہا اور 3 سال کے بعد جا کے بری ہوئے اور اس بنیاد پہ بری ہوئے کہ وزیر موصوف نے جو کہا تھا کہ جی ان کی گرفتاری کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے کہ یہ خود منشیات نکال کے دے رہے ہیں تو وہ ویڈیو ہم پیش کریں گے. تو 3 سال تک وہ ویڈیو پیش نہیں کی جا سکی تو جس پر 3 سال تک ان کو کے بعد ان کو رہائی دی گئی. 6 مہینے تو ان کو براہ راست عدالت میں جیل کے اندر ان کو رگڑا لگا اور اس کے بعد کہ وہ یہ ٹھیک ہے استغاثہ جرم ثابت نہیں کر سکا تو بری کر دی گئی. لیکن جہاں پر تو تفتیش کرنے کی ہی مہلت نہیں دی گئی. اتنے واضح ایویڈنس وہاں پہ تو ویڈیو 3 سال تک انتظار کیا گیا کہ ویڈیو آ جائے. یہاں پہ تو ایڈوانس میں ویڈیوز موجود تھیں, آڈیوز موجود تھیں, گواہان موجود تھے, شہادتیں موجود تھیں. تو پھر یہ کس طرح سے ان کو ڈسچارج کر دیا گیا اس کے بارے میں پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں. جناب ڈر بھی لگتا ہے توہین عدالت سے. اچھا کچھ سیم ہی صورتحال چودھری پرویز الہی کے معاملے میں ہوئی لیکن چودھری پرویز الہی صاحب کی ابھی ذرا قسمت یاسمین راشد کی طرح اچھی نہیں ہے. چودھری پرویز الہی کو کل گجرات کی عدالت میں پیش کیا گیا اور وہاں پہ بھی یہی ہوا کہ ان کو مقدمے سے جناب ڈسچارج کر دیا گیا. پھر ان کو 2 مقدموں میں مزید گرفتار کیا گیا. آج گجرانوالہ کی عدالت میں پیش کیا گیا. وہاں پر عدالت میں ان کو پیش کر کے ریمانڈ کی سزا کی گئی. جج صاحب نے فیصلہ محفوظ کر لیا ڈیوٹی مجسٹریٹ نے اور اب سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے جناب ان کو ان دونوں مقدموں سے بھی ڈسچارج کر دیا گیا. بیل کی بات نہیں, مقدموں سے ہی فارغ کر دیا. تو پھر اب ان کو ایک چوتھے مقدمے میں گرفتار کیا گیا اور وہ ہے پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس. اب ان کو گرفتار تو کر لیا گیا لیکن یہ ان 3 مقدموں میں چودھری پرویز الہی کا اس طرح سے ڈسچارج ہو جانا, ڈاکٹر یاسمین راشد کا ڈسچارج ہو جانا, یہاں پر جو ایک بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جج صاحبان معذرت کے ساتھ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کیسز کی تفتیش ہونے دی جائے. جج صاحبان اور عدالتیں اس وقت مطلب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ تفتیشوں کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ آپ کسی کو بری کریں یا نہ کریں, بھائی عدالت کا کام ہے جو میرٹ پہ جو فیصلہ کرتا ہے بندہ کرے, لیکن تفتیش تو ہونے دینا. تفتیش ہو جائے اس کے بعد پھر آپ دیکھیں میرٹ بنتا ہے نہیں بنتا, کوئی انوالو ہے یا نہیں ہے, اس کے بعد آپ کسی کو بری کرتے ہیں, سزا دیتے ہیں. یہ عدالت کا استحقاق ہے اور اس کا فرض بھی ہے. لیکن اس طرح مطلب یہ ایک بطور کورٹ رپورٹر, بطور کرائم رپورٹر مجھے تو یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی, معاف کرنا, یہ مطلب یہ صورتحال ہے. اگر ان سارے معاملات کے نتیجوں میں اگر یہ سارے معاملات پھر ملٹری کورٹ میں چلے جائیں تو ہر وہ پاکستان کا جمہوریت اور آئین پسند شخص جو مناسب, حالانکہ جو ملٹری کورٹس ہیں وہ آئین کے تابع ہوتی ہیں اور آئین کا حصہ ہے, وہ کوئی غیر آئینی کام نہیں ہے, لیکن اس کو عام طور پہ پسندیدہ عمل نہیں سمجھا جاتا. تو پھر جتنے لوگ آئین پسند ہے, قانون پسند ہے, اگر اس طرح جج صاحبان کریں گے اور پھر معاملات اگر ملٹری کورٹ کی طرف جائیں گے تو پھر جو ملٹری کورٹ کے حق میں نہیں بھی تھا شخص وہ بھی ان کے حق میں ہو جائے گا کہ جی ٹھیک ہے, اگر باہر کے جج اس طرح کریں گے تو پھر ملٹری کورٹس میں بھی مقدمے چلنے چاہیے. تو یہ جناب ایک صورتحال ہے جس کی وجہ سے بڑی پریشان ہے. لیکن چودھری پرویز الہی کی جو دوبارہ گرفتاری ہے اس سے ایک چیز تو ظاہر ہوئی ہے کہ جناب پھر کر لو جو تسی کرنا, پھر جو اسی کر سکتے ہیں اسی کرتے رہیں گے. مطلب پروسیکیوشن کی طرف سے اور عدالت کے درمیان یہ ایک میچ سا پڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کو دوبارہ کیوں نہیں گرفتار کیا گیا؟ ہو سکتا ہے کسی وقت بھی کر لیا جائے, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی جو ڈسچارج کیا جانا مقدمے کو اس کو جو ہے سرکار جو ہے وہ اوپر کی عدالت میں چیلنج کرے گی اور کوشش کرے گی کہ ان کو باقاعدہ قانونی طریقے سے ہی دوبارہ گرفتار کیا جائے اور مقدمہ چلے. تو اس وجہ سے شاید ان کو براہ راست دوبارہ کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں کیا گیا, ہو سکتا ہے کر بھی لیا جائے. تو یہ جناب ایک عرض کرنی تھی. اور پھر ان خبروں کی طرف آتے ہیں جو بہت شور ہے جی. آج تو ایسا مطلب دہائی مچی ہوئی تھی کہ جناب عمران خان اور بشرا بی بی کے مابین طلاق ہو گئی ہے اور بشرا بی بی جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بننے جا رہی ہیں. فرح گوگی اور احسن جمیل گجر بھی وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں اور مراد سعید جو ہیں وہ بھی گرفتار ہو گئے ہیں. اچھا یہاں پہ پھر ہم نے اپنے طور پہ کوشش کی کہ معاملات کو دیکھا جائے تو یہ پتہ چلا کہ جی کپتان میں اور بشرا بی بی میں جو تعلقات جو ہیں وہ شاید معمول کے مطابق نہیں ہیں. مطلب اس حد تک تو بات کی جا سکتی ہے مبینہ طور پہ, لیکن یہ اگر کہنا کہ ان کی طلاق تک معاملات پہنچ گئے تو شاید یہ بات درست نہیں ہے, ابھی کم از کم درست نہیں ہے. اور آگے بڑھتے ہیں تو ہم بشرا بی بی کے بعد ہم معاف گواہ بننے کی خبر کی بات کرتے ہیں. تو اس بنیادی طور پہ یہ خبر جو نکلی کہاں سے ہے اور ایکسپیکٹڈ کیا ہے, یہ دونوں میں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ خبر نکلی یہاں سے کہ جو عبد القادر یونیورسٹی ٹرسٹ والا کیس ہے جو مبینہ طور پہ 60 یا 70 ارب روپے والا معاملہ ہے, اس میں بشرا بی بی بھی ملزمہ ہیں. تو ان کو سمن کیا گیا اور ان کو سمن جو نیب نے کیا ہے 7 تاریخ کو طلب کیا ہے, لیکن ان کو بطور ملزمہ طلب نہیں کیا گیا, ان کو بطور گواہ طلب کیا گیا ہے. اب ایک جو خاتون ہیں جو اس کیس کی براہ راست ملزمہ ہیں, ان کو اگر تفتیشی ایجنسی بطور گواہ طلب کرے گی تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے.
کہ ایک ملزمہ ہے وہ گواہ تو نہیں ہے، اگر وہ گواہی دے گی تو پھر اپنے شریک ملزم یا مین ملزم کے خلاف دے گی، تو اسی کو وعدہ معاف گواہ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز جو اس نے جو خطرے کی گھنٹیاں بجائی ہیں، اور کہ جی کیا بشریٰ بی بی کپتان کے حوالے سے وعدہ معاف گواہ بننے جا رہی ہیں، تو یہ اس طرف اشارہ ضرور کرتے ہیں۔ وہ بنیں گے یہ نہیں بنیں گی بات کی بات ہے، لیکن لگ ایسے ہی رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ میری اپنی رائے ہے کہ کپتان جو ہیں وہ بہت بڑے اپرچونسٹ ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی جو اپرچونٹی اویل کی، آگے دوڑ اور پیچھے چھوڑ والی ان کی پوری زندگی ہے۔ تو ان کی سیاست کو دیکھ لیجیے آپ، ان کے کرکٹ کو دیکھ لیجیے، ان کے ذاتی تعلقات دوستیوں کو دیکھ لیجیے، جہاں جہاں پہ کپتان کا مفاد تھا وہاں وہاں وہ ہر چیز کو رونتا ہوا چلا گیا۔ اور پھر جب اس کو یہ پتہ چلا کہ جناب بشریٰ بی بی سے میں شادی کروں گا تو ہی میں وزیر اعظم بن سکتا ہوں، تو اس نے پھر یہ بالکل پرواہ نہیں کی کہ یہ شادی شدہ ہے، وہ طلاق دلوائی، شادی کی، کتنے بچے ہیں کتنے نہیں، اپنے کیا حالات ہے، کوئی پرابلم نہیں، اس نے شادی کر لی فوری طور پہ۔ اور غیر متوقع طور پہ، میں اس کو غیر متوقع کہوں گا، کیونکہ مصنوعی طریقے سے جو بندہ ہے وہ غیر متوقع ہوتا ہے، تو وہ غیر متوقع طور پہ وزیر اعظم بھی بن گئے۔ تو پھر ایک ان کا بلیف بھی ہو گیا کہ یار واقعی پھر جو اپرچونٹی اویل کرنے کی عمران خان صاحب کی جو عادت ہے وہ ان کو فائدہ دے رہی تھی، اب وہ عادت ان کو لگتا ہے فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ جس اپرچونٹی کو اویل انہوں نے کیا بشریٰ بی بی کی صورت میں، اور اتفاق کی بات ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بشریٰ بی بی ان سے بڑی اپرچونسٹ ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اچھا میں یہ بندہ وزیر اعظم بن رہا ہے، تو انہوں نے 4 بچوں کو چھوڑ کے طلاق لے لی اور شادی کر لی۔ شادی کرنا کوئی غلط کام نہیں ہے، نہ عمران خان کی سب کی طرف سے نہ بشریٰ بی بی کی طرف سے، لیکن اپرچونٹی کی بات تھی نا۔ اب خبریں یہ آ رہی تھیں کہ جناب اب یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، کل عثمان بزدار نے بھی پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا، جس کو بشریٰ بی بی نے وزیر اعلیٰ لگوایا تھا۔ تو اس کے بعد پھر یہ کچھ خبریں گرم ہو گئیں، اور بشریٰ بی بی جو ہیں وہ اگر 4 بچوں کو چھوڑ سکتی ہیں، اور مطلب ایک اپرچونٹی اویل کرنے کی، تو اگر وہ دیکھیں گی کہ اربوں روپے کے کیس میں آ رہی ہوں، اور پھر ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ عثمان بزدار بھی نکل گیا، اور جو میرے بچے ہیں اور میرا بھائی ہے، یہ جو میری پچھلی فیملی تھی، وہ بھی اب گرفتاریوں کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ پھر اپرچونسٹ ہونے کے ناطے تو پھر کچھ بھی فیصلہ کر سکتی ہیں۔ تو اب یہ 2 بڑے اپرچونسٹوں کا آپس میں میچ پڑ گیا، عمران خان اور بشریٰ بی بی کے ہیں وہ میاں بیوی، لیکن یہ مطلب موقع سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ دیکھتے ہیں ان میں سے زیادہ فائدہ کون اٹھاتا ہے اس وقت۔ اس کا یہ پہلو بڑی دلچسپی کا باعث ہے۔ آگے بڑھتے جناب، یہ تو ہوگی بات اس کی۔ اب ہم آتے ہیں احسن جمیل گجر اور فرح گوگی کی طرف۔ احسن جمیل گجر شوہر ہے فرح گوگی کے۔ فرح گوگی بشریٰ بی بی کی بڑی کلوز دوست ہیں مبینہ طور پہ، ان کو بچی بھی کہتی ہیں اپنی، ایک آڈیو جو ان کی آئی تھی، اور وہ جو بنی گالا میں بھی اور پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی ان کا جو نام لکھا تھا فیملی ممبرز میں لکھا ہوا تھا، تو وہ باہر نکل گئی تھی موقع پاتے ہی۔ گھڑی بڑی بھی انہیں کے تھرو بیچی گئی تھی، وہ جو جن صاحب نے خریدی تھی انہوں نے بتایا تھا، اور پتہ یہ چلا گیا وہ بڑے اربوں خربوں روپے بنا کے وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو اب واپس آنے جو کہ ہے نہیں۔ تو اس صورتحال کے اندر اب ان کو یہ بھی ایک فیصلہ کیا گیا تھا حکومت کی سطح پہ کہ فرح گوگی اور احسن جمیل گجر کو جو ہے انٹرپول کے ذریعے پاکستان میں واپس لایا جائے گا، لیکن اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی ان سے بھی کچھ رابطے جاری ہیں اور ان سے بات چیت کی جا رہی ہے، اور ممکن ہے کہ وہ بھی جو ہے وعدہ معاف گواہ بننے کی طرف آ جائیں، اور اگر وہ اس طرح کا کام کر دیتے ہیں تو پھر تو آپ یہ سمجھ لینا کہ وہ کہتے ہیں شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، تو اگر شریک جرم ہی اگر مخبری کر دیں گے تو پھر تو پلے کچھ رہنا نہیں ہے۔ تو ان دونوں کے امکانات ہیں، ان پہ کام جاری ہے، کسی بھی وقت وہ وعدہ معاف گواہ بننے کی آپ کو خبر آ سکتی ہے، یا وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے یا پھر وہ انٹرپول کے ذریعے پاکستان آئیں گے۔ تیسرا ان کے پاس اس وقت راستہ بظاہر کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ ایک خبر اور بڑی گردش میں تھی جی مراد سعید کی گرفتاری کی، کیونکہ مراد سعید اس وقت انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں شامل ہیں، جس میں مراد سعید انتہائی مطلوب ہے، احسان نیازی انتہائی مطلوب ہے، اس لیول پہ یہ ہیں۔ ان کی گرفتاری کے وہ روپوش ہیں، کچھ خبریں آتی کہ افغانستان چلے گئے، کچھ خبریں آتی ترکی چلے گئے، اور کچھ خبریں آتی کہ نہیں وہ ان کو حراست میں لے لیا گیا، اور گرفتاری ابھی ظاہر نہیں کی گئی، کیونکہ جب کوئی بڑا ملزم پکڑا جاتا ہے تو پہلے اسے کافی ساری معلومات لے لی جاتی ہیں، کیونکہ گرفتاری کے بعد تو 24 گھنٹے کے اندر پیش کرنا ضروری ہوتا ہے، تو بعض اوقات اتنا ٹائم نہیں ملتا، اور پھر آگے جو عدلیہ والا معاملہ چلے ادھر پیش کرو ادھر بری، تو وہ بھی کام گڑبڑ ہو جاتا ہے، تو ممکن ہے ان کی گرفتاری کو خفیہ رکھا جا رہا ہو، لیکن ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے۔ ایک اطلاع ضرور ہے، انکنفرمڈ اطلاع ہے، کہ جی وہ گلگت بلتستان میں جو واحد ایک جگہ جہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور ان کے وزیر اعلیٰ بھی وہ بالکل شدید قسم کے مطلب عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں، اور جائز نجائز کر گزرتے ہیں، اسلام آباد میں آ کے کر گزرتے ہیں، لاہور میں ان کی گلگت بلتستان پولیس نے بندوقیں تان لی تھی پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس کے اوپر، تو وہ کچھ بھی کر سکتے۔ تو یہ پتہ چلا کہ جی ان کی پناہ میں، اگر ان کی پناہ میں ہے تو پھر
جو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہے وہ بھی پھر شدید جو ہے وہ کسی نہ کسی پریشانی کی زد میں آنے والے ہیں، اگر ابھی تک وہ نہیں بھی آئے تب بھی. تو یہ کنفرم ہے کہ وہ ابھی گرفتار نہیں ہوئے ہیں، لیکن کسی بھی وقت ان کی گرفتاری متوقع ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کو بہت شدت سے تلاش کیا جا رہا ہے. تو پھر یہ جناب آج کی خبریں تھیں، اور جو اس میں کیا حقائق ہیں اور کیا مفروضے ہیں، اس پر ہم نے آپ کے ساتھ اپنی تمام گزارشات پیش کی. جو ہی ہمیں کوئی مزید خبریں ملیں گی وہ بھی آپ کی خدمت پیش کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.